अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत से सवालात सियासी हम जानना चाहेंगे आज तज्जिया कि क्या होगा तो क्या होगा, यानी बहुत से ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा और होना क्या चाहिए। सियासी तज्जिया मुख्तलिफ इशूज पर हमारे तज्जिया निगारों का क्या है, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेहर अबाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। शाहिद लतीफ़ साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे और मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। मालिक साहब मेरे ख्याल है लाइन पर मौजूद है, हमारे साथ नहीं मौजूद। समी इब्राहिम साहब, आपको क्या लगता है वजीर आजम साहब बच रहे हैं या जा रहे हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट में आप भी जाते रहे हैं, मैं भी जाता रहा हूं। अगर तो हम वो उन सवालात को देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाए थे, उनके जवाब तो नहीं आए। ना मनी ट्रेल आ सकी, ना नीलसन एंड नेस्कॉल की ओनरशिप के हवाले से हुसैन नवाज साहब का कोई डॉक्यूमेंट आ सका, बल्कि ये जो JIT की इन्वेस्टिगेशन थी इसमें कुछ नए सवालात सामने आ गए। इसमें नवाज शरीफ साहब का हकामा सामने आ गया, इसमें सऊदी अरब में राजीव बैंक का अकाउंट सामने आ गया, बहुत सारे जो सवाल। फिर जो नवाज शरीफ साहब की अपनी तकरीर में तजादात थे उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई, सिर्फ ये कह दिया गया जनाब कि वो अदालत के सामने नहीं थे। तो अगर मैं कानूनी उन चीजों को, ये है वो ज़राए नहीं आए कौम से जो उन्होंने तकरीर की थी। अच्छा, फिर ये एक जो मिथ है, नून लीग ये कहती है कि जी कौमी असम्बली के अंदर जो तकरीर है वो बड़ी प्रोटेक्टेड है। वो प्रोटेक्टेड ऐसे नहीं है, ये आया बहुत सारे इसकी आरा भी है, सवाल पूछे गए उसमें। आप उसको अपनी जाती करप्शन को छुपाने के लिए उस इम्यूनिटी को आप इस्तेमाल कर सकते। ये तो किसी लेजिस्लेशन के लिए किसी अहम मसले पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें आपको कोई, तो वहां पर वो प्रोटेक्शन जरूर है। तो जो सवालात है ना काशिफ, उनका जवाब नहीं जा रहे हैं भाईजान। मुझे लगता है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो आखिरी दिन तक जो सुप्रीम कोर्ट में थी उससे बचने के लिए उनके वकला कुछ भी नहीं दे सके, बल्कि वॉल्यूम 10 उसको तो ख्वाजा हारिस साहब ने यूं पढ़ा और उसके बाद जैसे कुछ तेजाब है आपका जनाब, बड़ी मेहरबानी समझ तुसी गए ही होगे। मालिक साहब मेरे साथ मौजूद है, मालिक साहब को पहले लाहौर से इन कर लो। मालिक साहब, आपका क्या ख्याल है? सर मियां साहब जा रहे हैं, बच रहे हैं? या देखिए आकाशिफ, मेरी जितने लॉयर्स के साथ बात हुई है अब, तो वो उनका ख्याल ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन बड़ा 50-50 का सीन है। वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रायल पे वो सारे कहते हैं कि फोरगॉन कंक्लूजन है, ट्रायल होगा, लेकिन इसके ऊपर 50-50 है। इसलिए पहले, आज से हफ्ता पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 4-5 दिन पहले तक अगर आप मुझे पूछते तो मैं कहता कि मैं 95% श्योर हूँ कि ये डिस्क्वालिफिकेशन भी ये बेंच करेगा, जो बेंच के कमेंट्स थे, जो बेंच की ऑब्जर्वेशंस थी। लेकिन जितने मैं लॉयर्स से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, और मैं बड़े न्यूट्रल लॉयर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन किधर ही नहीं है, नापसंद ए पॉलिटिकल जो लॉयर्स है, वरना लॉयर्स भी इस वक्त पॉलिटिकल लाइन्स पे डिवाइड हुई हुई ओपिनियन। लेकिन मैं ए पॉलिटिकल जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रायल पे सारे समझते हैं और ये बात वो करते हैं कि ट्रायल अगर हो तो ये आप ना फिक्र करें कि ट्रायल बड़ा लंबा चलेगा और वो लटक जाएगा। वो कहते हैं ट्रायल भी JIT की तरह सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर्स हैं कि टाइम स्पेसिफिक करे, चाहे वो 60 दिन 90 दिन जो भी हो, और उस पर भी रिपोर्ट ले सकती है सुप्रीम कोर्ट पीरियोडिक, जिस तरह JIT की थी, और उसको मॉनिटर भी कर सकती है। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे आपके ख्याल? वन लाइनर अगर आप मेरे से पूछें तो ट्रायल के बाद तो आई वुड से कि जा रहे हैं, लेकिन इस डिस्क्वालिफिकेशन पे मैं जेन्युइनली, बिकॉज प्योरली लीगल मैटर है, इसमें मैं 50-50 हूँ। मुझे पहले मैं ज्यादा था, लेकिन अब मैं जितने लॉयर्स से बात कर रहा हूँ, आपको लॉयर्स भी सुनाता हूँ मालिक साहब। कल हमने 5-7 साबिक जज और लॉयर से किया, सब कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूजन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है उसके अंदर। आई थिंक एक तो पहले न्यूट्रल इस मुल्क में आज कोई नहीं रहा, इतनी सख्त पोलराइजेशन रह गई है, तो न्यूट्रल वाकई इस मुल्क में नहीं है। ट्रस्ट मी, आई हैव टॉक्ड टू सम वेरी गुड लॉयर्स, बड़े बड़े अच्छे लॉयर से बात की है। नहीं, अच्छे से अच्छे भी जो हैं वो, आई डोंट बिलीव एनीबडी ऑन दिस टॉपिक इन पाकिस्तान टुडे इज न्यूट्रल। और बिकॉज ये एक ह्यूमन नेचर है कि आपका दिल करता है कि आपकी ख्वाहिश जो है वो खबर भी बन जाए, तो कहीं ना कहीं आप उसी आर्ग्यूमेंट को परसू करना चाहते हो और उसी को उस इशू को ही बिलीव करना चाहते हो जिधर आपका अपना जो आप टिल्ट है। एग्जैक्टली, सो न्यूट्रलिटी तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही। बट दैट बीइंग सेड, अगेन ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे पूछें कि भाई क्या होने जा रहा है, ये तो किसी को नहीं पता, नहीं खबर किसी के पास नहीं है। मगर ऑनेस्टली आई एम डिवाइडेड, मैं बहुत बुरी तरह से डिवाइडेड हूँ। बिकॉज एक जगह ये एक ब्लैक एंड वाइट केस है जिधर बहुत बड़े बड़े तजादात हैं, जो पेश किया गया है उससे मजीद और सवालात जन्म ले चुके हैं।
نہ کہ ایشو اوریجنل کرائسس کو ریزالو کرتے. مزید اور سوالات جنم لے چکے ہیں, اور پھر آپ کے پاس افتخار چیز اور بہت سی ایسی دیگر مثالیں جدھر ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں, چاہے فیک ڈگریز پہ ہوئی ہوں یا اکاؤنٹ نہ ڈکلیئر ہونے پہ ہوئی ہیں. ایبسولوٹلی. سو ایک طرف تو آئی بلیو کہ نان ڈیکلیریشن آف ایسٹ کے اوپر آئی بلیو ایک طرف حسن نواز کو ڈکلیئر کیا گیا, نان ڈیکلیریشن کو کر دیا گیا کہ انہوں نے ایک فیکٹری کو ڈیرا کہا تھا جو ایکچولی ڈیرا تھا, بٹ اٹ واز اے فیکٹری فیو ایئرز بیک, لیکن انہوں نے سپریم کورٹ آئیڈیلی تو دیکھیں نا, آئیڈیلی نا بٹ وہ پچھلے کسی اور فورم سے سپریم کورٹ میں آئیڈیلی تو لا شوڈ بی بلائنڈ نا, تو ہونا چاہیے ادھر بھی وہی پرنسپلز اپلائی ہونے چاہیے. مگر دوسری سائڈ پہ ٹو بی آنیسٹ ود یو میں اس لیے کہتی ہوں میں ڈیوائیڈڈ ہوں کیونکہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ادھر انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ وانٹ کہ آگے جا کے بہت سے لوگ پیچھے مڑ کے ریٹروسپیکٹیولی یہ فیل کریں دیٹ یہ پورا ایشو جو ہے اٹ واز جسٹ پولیٹیسائز فار اے ریجیم چینج, اور اٹ واز جسٹ پولیٹیسائز فار مینس ٹو این اینڈ کہ ایک ڈیموکریٹک پالیٹی کو جو ہے وہ پھر سے ڈیمونائز کیا جائے. میں یہ نہیں چاہتی کہ ہماری تاریخ میں بیکاز اٹس ریٹن ود دیٹ کہ یہ ایک دفعہ پھر ہمیں دیکھنے کو ملے, سازش ہے, ہٹانے کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں اس پہ آتا ہوں کیا ہے اس میں. مالک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں آپ کو مالک صاحب کچھ اور بھی سناتا ہوں. جی ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کورٹ ان کیسز کی سینسٹیوٹی پہ اور پالیٹکس پہ اتنی زیادہ سینسٹیو ہے کہ ٹیکنیکلی چھٹیاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں, لیکن سپریم کورٹ جون سی ہے وہ صرف پاناما پہ ڈسکس نہیں کر رہی, وہ عمران کا کیس بھی دیکھ رہی ہے اور جہانگیر ترین کا بھی شروع کر رہے ہیں. یہ یوزلی ہوتا نہیں ہے. سو پالیٹکس کورٹ بھی آئی تھنک بڑی اویئر ہے. لیکن میں ایک ریمارک جسٹس اعجاز افضل کا تھا, ان کا جو آخری دن پرابلی آئی تھنک فرائیڈے کو ہی تھا اف ناٹ تھرسڈے, جب انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یار یہ روپا کے اندر نہیں آتا, یہ جو سا پورا یہ والا ایشو ہے کیپٹل ایف زیڈ بی اور اس کے ریلیٹڈ جو چیز نکلتی ہے. تو نعیم بخاری نے کہا کہ جی دس از ان ایڈیشن ٹو ادر تھنگس. تو آئی تھنک ججز بھی اس پہ دیکھیں گے, اور جس طرح ابھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا, آواز سے میرا خیال ہے مہر بول رہی تھی, تو آئی تھنک ججز بھی اس پہ ایکسٹریم کوشن سے لیں گے, بیکاز جس طرح 2 ججز کے فیصلے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جلد بازی ہے, وہ تسلی افسا کی 3 ججز کی ہو گئی, انہوں نے پورا کیس سنا, اس کے اگر کوئی لیکونس تھے وہ فلفل کیے. میرا خیال ہے جوڈیشری دیکھ رہی ہے الٹیمیٹ آبجیکٹیو اور الٹیمیٹ گول پہ کہ الٹیمیٹلی جو بڑا کیس ہے وہ اس چیز سے خراب نہ ہو کہ جی آپ نے اس پہ ڈسکوالیفائی کیا یا نہیں کیا. آئی تھنک the larger picture is going to be more important for judiciary. لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں 2 ججز جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جلد بازی میں کیا, شاہد لطیف صاحب بھی آ گئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلد بازی میں 2 ججوں نے فیصلہ دیا. بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید باقی تینوں کو, اب کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑا الزام کیا منڈلا رہا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا. الزام منڈلا کیا رہا ہے جوڈیشری کے سر پہ. دیکھیں اب ہماری پالیٹکس بڑی سیاسی پالیٹکس اور ہماری جوڈیشری کی تاریخ بھی بڑی سیاسی رہی ہے. یہ شریف خاندان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے, یہ ایک پاکستان کی تاریخ اور اس کا ایک نیریٹو ہے جو پیپلز پارٹی نے پچھلے 20 25 30 سال میں بلڈ کیا کہ ہمارے خلاف تو کیس فیصلے دے دیتے ہیں. وزیر اعظم اگر یہ مسلم لیگ نون کا پنجابی ہوگا تو اس کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. گیلانی صاحب کے خلاف تو کوئی نہیں سوچتا کہ تاریخ اس فیصلے کو کیسے دیکھے. جی اسی بینچ نے اسی جے آئی ٹی سے اتنی ہارڈ انویسٹیگیشن بھی کروا لی ہے. میرا خیال ہے یہ اب ایشو ختم ہو جانا چاہیے. ڈی این اے بدل گیا ہوا ہے, جوڈیشری کا ڈی این اے بدل گیا ہے, آپ کے میڈیا کا ڈی این اے بدل گیا ہوا ہے. آئی تھنک یہ ہمیں اس فیز سے اب نکل جانا چاہیے. سر ہمارے نکلنے سے زیادہ اصل مسئلہ پبلک پرسیپشن کا ہے. دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں وہ تو ایک مسئلہ, ایک اور مسئلہ ہے, لیکن اس وقت نظریں دیکھیں آپ جانتے ہیں مالک صاحب, وی آل نو کہ ایک فوکس ہے اس ایک ایشو پر پچھلے 1.25 سال سے کہ کیا ہوگا. جو پرسیپشن بنی ہے وہ یہ کہ شریف خاندان کے پاس جواب نہیں ہے. 2 جج آلریڈی فیصلہ کر چکے کہ وہ نااہل ہیں, صادق اور امین نہیں ہے. باقیوں نے کہا کہ ہم ان کی نااہلی کو کنسیڈر کریں گے. اس کا مطلب یہ قانونی ایک فرق ہے کاشف, ایک فرق ہے. ان 2 ججز نے ریلائی کیا ہے زیادہ حقوق اللہ اور حقوق العباد والے اینگل کا آن امپلیمنٹنگ 62-63. یہ ججز جو ہیں یہ ابھی تک پوائنٹس آف لا پہ جا رہے ہیں. تو ان 2 کی اصل فرق جو یہ ہے کہ وہ سارا قطری خط نہیں ہر چیز قطری خط تو انہوں نے بوگس قرار دیا ہے. بیسیکلی دے ڈیپینڈڈ آن قطری خط. لیٹ می فنش مائی آرگومنٹ بھائی جان, لیٹ می فنش مائی آرگومنٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بینچ نے بھی اتنا اسٹرانگلی اس اینگل کو بھی لیا حقوق اللہ اور حقوق العباد والا, پھر تو ڈیفینیٹلی ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر زیادہ ریلائنس آن اسٹرکٹلی آن لیگل انٹرپریٹیشن آف لا, ٹیکنیکلی لا پہ ہوا, تو پھر یہ 50-50 پہ آ جائے گا. یار اپنا کاشف وہ ایک انہوں نے ایویڈنس دیا قطری,
اس کا کوئی ٹریل نہیں ہے, منی کی کوئی ٹریل نہیں دے سکے. یہ تو لا پوائنٹ ہے, یہ اللہ پہ کہاں آ گیا؟ جو انہوں نے کہا وہ پیش نہیں کر سکے, قطر کا ذکر نہیں کیا, دبئی کا ذکر کرتے رہے, ہل میٹل کا ہے, کہیں پہ فنڈز جو ہیں وہ ثابت نہیں کر سکے کیسے آئے, منی ٹریل ہے ہی نہیں. یہ تو پیور لیگل پوائنٹ ہے, میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اللہ کا پوائنٹ ہے. میں ایک اور بات بتاؤں سر, ایک اور بات بھی مالک صاحب, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا یہ ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار آپ کی کیپٹل ایف زد ای کی وجہ سے زیادہ لٹک رہی ہے. سر ہر چیز کی وجہ سے لٹکی ہوئی ہے. اصل بنیاد 4 اپارٹمنٹس ہیں سر, ان اپارٹمنٹس کا جواب کوئی جواب ہی نہیں ہے. پیسے کہاں سے آئے, کیسے آئے؟ آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے جواب میں یہ لکھا, انہوں نے کہا ویسے تو یہ کوٹ دوسرے اداروں کے پاس جانا چاہیے, لیکن پاکستان میں اب تک کسی ادارے نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے سارے ادارے لسٹ کر کے انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کو اس امپیورٹی سے ہم بچنے دیں گے ہر چیز سے, پھر یہ نظام پورا کلیپس کر جائے گا. اس لیے اگر کوئی اور نہیں کر رہا پھر یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے کیسز میں آ گیا ہے. میں ذرا مجھے فیصلہ بھی دیجیے گا, اس پہ ایڈ کر لیں ساتھ میں یہ جو لیگل پوائنٹ ہے مالک صاحب نے اٹھایا. ہم سارے لیگلٹی, ایک سیکنڈ رک جائیں ذرا, لیگل سارے وکیل ہو گئے آدھے. سر سن لو ذرا, میں جج بھی لا لینے, سن لو ذرا کہ تقسیم یہ سنیے گا. یہاں پر تو صاف کلیئر بات ہے کہ 2 ججز نے ایک فیصلہ کر دیا, 3 ججز نے کہا کہ ابھی ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ ڈسکوالیفائی کرے یا نان ڈسکوالیفائی کرے. اب ان میں سے اگر ایک بھی ہٹ جاتا ہے, دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے, تو وہ میجورٹی ڈیسیژن ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ مختلف بینچز کے فیصلوں کو جوڑ کے پڑھا جائے. یہ بینچ جو ہے 3-0 سے یا 2-1 سے جو فیصلہ کرے گا, کوئی فیصلہ ہوگا اس کو پچھلے فیصلے کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھا جائے گا. بینچ جو تھی وہ 5 ججز کی بینچ تھی, جسٹس صاحب نے جو کانسٹیٹیوٹ کی تھی, ان کو یہ کیس دیا گیا تھا. اگر ان کو کیس دیا گیا تھا تو فائنل فیصلہ وہ 5 جج ہی کریں گے. یہ 3 لرنڈ ججز فیصلہ اپنا اپنا دیں گے فائنل. تو وہ جو پرانے والے 2 لرنڈ ججز جو فیصلہ کمپلیٹ دے چکے ہیں, تو یہ فیصلہ اس کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا. یہ 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ کرے گا کہ وزیر اعظم نااہل ہیں یا نہیں ہیں, اور اکثریت کی بنا پہ کرے گا, اور اس کا پہلے بینچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بینچ فنکٹس افیشیو ہو چکا ہے. یہ کنفیوژن ہے کہ 3 رکنی تین بینچ فیصلہ کرے گا یا 5. جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب, جسٹس شائق عثمانی صاحب, فروغ نسیم صاحب کو آپ نے سنا, آپ وجہ الدین صاحب نے یہ بات کہی ہے, اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں, جبکہ سلمان راجہ صاحب اور اکرم شیخ صاحب کا خیال ہے کہ 3 رکنی, اور آسمہ بی بی میرا خیال آسمہ جہانگیر صاحب ابھی یہ کہہ رہی ہیں. آپ بھی آگے پروگرام میں کچھ ہی وانٹڈ ٹو میک اے پوائنٹ, دین آئی کم ٹو یو. جی Quickly, میں I just wanted to add, جس طرح وہ آپ نے بات کی جسٹس کھوسہ کی بھی, وہ gives credibility to یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کے مالک صاحب بھی, کہ ڈی این اے جوڈیشری کا بدل چکا ہے. But that being said, I don't think کہ کوئی بھی یہ بات ریفیوٹ کرے گا کہ جے آئی ٹی یا ایک مزید انویسٹیگیشن آرڈر کرنے سے مزید credibility ملی ہے اس پورے پروسیس کو. سو اسی آرگیومنٹ کو آگے لے کے جاتے ہوئے, ڈیو پروسیس کو فالو کرتے ہوئے, آئی تھنک کہ ڈسکوالیفیکیشن سٹریٹ اپ نہیں ہونی چاہیے, ٹرائل کے ذریعے ہو, کہ کل کو ناقدین بھی جو شاید آج پی ٹی آئی کو کنگز پارٹی کی طرح دیکھ رہے ہیں, یا پرو اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہے ہیں, یا آج بھی سازشیں دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہ رہے. دیٹ اٹ سیلف از ویری امپورٹنٹ کہ بھئی ٹرائل کے تھرو ڈسکوالیفیکیشن ہو. یہ ڈیو پروسیس ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے. جی میں مالک صاحب, میں ایک سیکنڈ میں آصف سعید کھوسہ صاحب کو پڑھ دوں دوبارہ, پھر ہمارے ساتھ شاہد لطیف صاحب بھی آ گئے, میں ان کے بھی سن لیں. مالک صاحب سنیے گا کیا کہا کہ why did we pick up this petition. یہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے لکھا, ایک بیک گراؤنڈ لکھا. اسپیکر کے پاس گیا, اسپیکر نے اپنا کام پورا نہیں کیا, نیب کے نے اپنا کام نہیں کیا, الیکشن کمیشن نے نہیں کیا, کسی ادارے نے کام کیا. It was in this above mentioned unfortunate background that this court had entertained these petitions, and now this court cannot turn around and shy away from deciding the matter. Yes. Simply because it statedly involves some disputed or intricate questions of fact, which as shall be discussed shortly, it does not. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پر آ کر پیچھے مڑ جائیں, کیونکہ کچھ فیکٹ کے سوالات اس کے اندر ہیں. Apart from that, if this court stops short of attending to the issue, merely because it involves some disputed or intricate questions of fact, then the message being sent, پیغام کیا جا رہا ہے اگر ہم پیچھے ہٹ گئے یہاں سے, would be that if a powerful and experienced prime minister of the country, chief executive of the federation, کہ اگر ہم یہاں سے پیچھے ہٹے تو وہ وزیر اعظم, طاقتور وزیر اعظم,
appoints his loyalists as head of all the relevant institutions. یہ آپ کا جواب ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. Heads of all the relevant institutions in the country which can inquire into or investigate the allegations of corruption etc. سن لیں سب پڑھ لیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بھی پڑھنے دیں. مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو سن لینے دیں. مقصد ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریپریکاشنز جوڈیشری کی ویلکم بیک ناظرین. تھوڑی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہمیں یہ ابرپٹلی بریک لینی پڑی. تو وہ ایک پورشن تھا ججمنٹ کا جو میں پڑھ رہا تھا, لیکن میں تھوڑی دیر میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو کہ کیوں سپریم کورٹ یہ کیس اٹھا رہی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے ڈیو پروسیس, آپ نے آرگومنٹ سنا ہے ڈیو پروسیس کا, آپ کا کیا خیال ہے شاہد لطیف صاحب؟ یہ جو آپ نے جسٹس کھوسا کے ریمارکس پڑھے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی میننگ فل ریمارکس ہیں, اور ان سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جوڈیشری بھی جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکی ہے. دیکھیں, ہم ماضی کی باتوں میں اگر ان بھول بھلیوں میں بیٹھے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود اپنے لیے غلط راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سپریم کورٹ نے شروع میں سپریم کورٹ نے جب یہ کیس لیا تھا, اس وقت کے ریمارکس وہ آپ نے بھی تھوڑی سی سمری بتا دی. انہوں نے کہا تھا نا کہ جن اداروں نے یہ احتساب کرنا تھا وہ تو فوت ہو گئے. جی بیک گراؤنڈ یہی ہے. بیک گراؤنڈ یہی ہے نا. اسی کا ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے اب آن ریکارڈ بھی لے آئے کہ یہ اب ذمہ داری ہماری ہے, اور جو ذمہ داری انہوں نے لی, کیا کسی کے ذہن میں کوئی شک ہے کہ کس احسن طریقے سے انہوں نے وہ ذمہ داری نبھائی؟ اور پھر دو جج صاحبان کا فیصلہ اگر ان کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو ہم کہیں گے احسن طریقے سے نہیں. دیکھیں, فیصلہ میں مرضی کے مطابق بات کر ہی نہیں رہا. جو توقعات تھیں آپ بتائیے کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے تقریباً مطابق آیا؟ اور اگر 3 جج صاحبان نے موقع دیا, ان کے ریمارکس بھی پڑھ لیجئے. وہ کیا مٹھائیوں والا موقع تھا؟ مٹھائیاں تو بانٹ دی گئیں, ٹھیک, پر وہ مٹھائیوں والا موقع نہیں تھا, وہ غلطی سے بانٹ دی گئیں کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں پڑی تھی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی ایک ایسے نقطے تک جوڈیشری پہنچ چکی ہے کہ ان کے لیے بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. اور بلکہ اب جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں وقت ہے کہ اب اس کو دیکھا جائے. مثلا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے فیصلہ کرے گا. آپ شاید میرا خیال ہے میں آیا تو آپ بات کر رہے تھے کہ کیا پہلے فیصلے جو ہیں ایم این ایز کے, جس کے اوپر انہوں نے ججمنٹ دی جعلی ڈگریز کے اوپر اور ڈوئل نیشنلٹی اینڈ واٹ ناٹ, تو کیا سپریم کورٹ نے نہیں دی؟ آج ہم الیکشن کمیشن کیوں جائیں گے؟ دوسری بات, جو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ فائنل ریمیڈی ہے سر, فرسٹ والی نہیں ہوتی. دیکھیں بات سن, دیکھیں یہ لا پوائنٹ ہے, یہ قانونی نقطہ کہ آپ سپریم کورٹ کہتا ہے ٹرائل کورٹ نہیں. دس از اے ڈفرنٹ کیس. ایک منٹ, کیا ایم این ایس کا پہلے کہیں اور مقدمہ چلا تھا؟ بالکل چلتا ہے. کیا چلا؟ پہلے ان کو نائب الیکشن کمیشن کرتا, وہ ٹریبونلز میں ہوتے ہیں, الیکشن ٹریبونل یا الیکشن کمیشن میں نہیں ہوتے. نہیں پلیز بات کریں تو ہوئی یہی ہوتا ہے, پروسیس یہ ہے, وہ تو چلتا رہے ساتھ. نہیں اسی طرح چلتا ہے, چلتا رہے ساتھ. سو موٹو تھا ڈوئل نیشنلٹی کا, لیکن وہ پرنسپل ہے نا, وہ اصول ہے نہیں کہ اگر آپ نیشنل آپ نہیں ہو سکتے. یہ جو یہاں پر یہ 184(3) جو ہے اس کا جو سارے کا سارا سکوپ ہے, اس کا بھی تعین عدالت کرنا ہے. نہیں, پر یہ بھی فیصلہ دو ججز کر چکے ہیں. دو کا خیال ہے کہ ہمارا خیال یہ بھی مت بھولیں کہ وہ جو مالک صاحب وہ جو کرمنل کیس ہے وہ کیا مردہ داروں کو دینا چاہتے ہیں آپ؟ سپریم کورٹ کیا چکا؟ I will read this again. کیوں آ رہا ہے؟ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ کرمنل والا معاملہ جو ہے ٹرائل کورٹ کو دینا ہے, سپریم کورٹ ہی کو کرنا پڑے گا. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ جو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں, بٹ ایڈنگ ٹو دیٹ دیکھیے, یہ تو ہمیں پتا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ خاموشی سے نہیں جائیں گے. خاموشی سے جائیں گے, فکر نہ کریں. ایک بات سن لیجیے, ایک پوری بات سپریم کورٹ کا ماننا پڑے گا اگر کہے تو. ایک پوری بات ایک دفعہ سن لیجیے. بات یہ کہ اب خاموشی سے تو وہ نہیں جا رہے, وہ کہہ چکے ہیں ہم اسٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے. ان کے گورنمنٹ کے ایڈز اور کیبنٹ ممبرز بھی کہہ چکے ہیں اسٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے, اور جو نواز شریف کو جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے نہیں جائیں گے. سو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے پرسوں, کیا اس سے رولز آف گیم جو ہے ابھی کنفرم نہیں ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے, لیکن سنا ہے بڑی خبر ہے اگر پرسوں ہے تو یہ خبر ہے. جب بھی کیا وہ ہمیشہ کے لیے رولز آف دا گیم تبدیل کر دے گا وہ فیصلہ, یہ بڑا سوال ہے. مسئلہ صرف اس کا یہ ہے, صرف مسئلہ بھی یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور یہ سارے جب سازش کی بات کہتے ہیں, سو ان کو تو تیسری دفعہ موقع ملا تھا. یہ انسٹیٹیوشنل چینجز لاتے, یہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز لاتے کہ یہ انسٹیٹیوشنز جو پبلک کو ڈیلیور کرتی, اور یہ انسٹیٹیوشن ایک پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم اس ملک میں ہوتا, تو یہ عوام سازش کا نام سنتے ہی خود کھڑی ہو جاتی اور خود اس پولیٹیکل سسٹم کا دفاع کرتی, ڈیموکریٹک سسٹم کا دفاع کرتی, جس طرح ترکی میں ہوا تھا, جس طرح ترکی میں ہوا تھا. اور ایسا نہیں ہے, ترکی والے جو دوست ہیں انہوں نے کارکردگی سے سارا معاملہ بدلا. مگر کیوں؟ Because they believed in the system, they believed in the institutions, they wanted to protect their institutions. So do we want institutions. یہاں پر institution کون ہے؟
یہاں پہ کسی کو یہاں اعتماد پہ نہیں ہے مالک اداروں میں. صاحب جی مالک صاحب انسٹیٹیوشنز کا پرابلم میں دوبارہ پڑھ دوں کیونکہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ایسا بناتے نواز شریف ایز تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کہ ان کو اپنا دفاع کرنے کے لیے چیخنا نہیں پڑتا, عوام خود کھڑی ہوتی ہے. طلال چودھری نے, دانیال عزیز نے کلچر بنایا. یہی پولیٹیکل کلچر ہے. وہ پولیٹیکل کلچر یہ ہے جب نیب کچھ کرنے لگے کہ اس کے ناخن کاٹ دیں گے, یہ پولیٹیکل کلچر ہے پاکستان کا. یہ لوگ کام کرنے دیں گے کسی کو؟ آپ نے اپنی مرضی کے نیب کے چیئرمین لگائے ہیں, اپنی مرضی کا سی سی پی لگایا. مالک صاحب یو میک یور پوائنٹس, بٹ پہلے میں معافی چاہتا ہوں ذرا آصف سعید کھوسا کو دوبارہ پڑھ لوں, ہم کٹ گئے تھے اس لیے وہ پوری طرح میں پڑھ نہیں سکا, وہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے. آپ مہر کو نہیں چپ کراتے, یہ نیپوٹزم نہیں چلے گا. سر میں چپ کرا دیتا سر, مجھے 10 سیکنڈ کے لیے بھی ایک آرگومنٹ نہیں دینی پڑی, 10 دفعہ ٹوکا جاتے تو یہ نہ کہیے. فکر نہ کرو. بس آصف سعید کھوسا صاحب لکھتے ہیں سر, نیپوٹزم. آصف سعید کھوسا صاحب لکھتے ہیں کہ اٹ واز ان دی ابو مینشنڈ انفارچونیٹ بیک گراؤنڈ کے انہوں نے کسی ادارے نے کام نہیں کیا. یہ اسپیکر کا کام تھا, دوسرے اداروں کا کام تھا, کسی ادارے نے کام نہیں کیا. اٹ واز ان دی ابو مینشنڈ unfortunate background that this court had entertained these petitions, and now this court cannot turn around and shy away from deciding the matter simply because it statedly involves some disputed or intricate questions of fact, which as shall be discussed shortly, it does not. وہ کہتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ چند facts کے points ہیں ہم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ کسی ادارے نے کام نہیں کیا. Apart from that, if this court stops short of attending to the issues merely because it involves some disputed or intricate questions of fact, then the message being sent, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے پیچھے ہٹ گئے تو پیغام کیا جائے گا, would be that if a powerful and experienced prime minister of the country, یعنی ایک طاقتور وزیر اعظم or the chief executive of the federation appoints his loyalists as heads of all the relevant institutions in this country which can inquire into or investigate the allegations of corruption etc. against such prime minister, chief executive of the federation, then a brazen blocking of such inquiry or investigation by such loyalists would practically render the prime minister, chief executive of the federation, immune from touchability and or accountability, and that surely would be nothing short of a disaster. کہ وہ اپنے loyalist لگائے گا اداروں کے سربراہ, وہ کچھ نہیں کرنے دیں گے کسی کو, اور پرائم منسٹر انٹچیبل ہو جائے گا, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. یہ آلریڈی ہو رہا ہے, یہ دس از ہاؤ اٹ از. حجازی صاحب کو دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. اٹ از سیڈ دیٹ مجھے آخری جملہ سر, آخری جملہ یہ بھی آصف سعید کھوسا صاحب کا ہے. اٹ از سیڈ دیٹ ہاؤ ہائی سو ایور یو مے بی دا لا از ابو یو. اگر آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں, قانون آپ سے اوپر ہوتا ہے اور آپ سے بڑا ہوتا ہے. یہ کا پاکستان کا پرابلم. اٹ از ان سچ اسپرٹ آف ڈیموکریسی, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رول آف لا دیٹ دس کورٹ وڈ ناٹ گیو اے پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف ایگزیکٹو آف دا فیڈریشن a field day merely because no other remedy is available. سر وہ کہتا ہے ہم اس کا پرائم منسٹر کو اس لیے فیلڈ ڈے نہیں دیں گے کہ کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے. جناب مالک صاحب. سر مجھے صرف 20 سیکنڈ دے دیں انٹرپریٹ. دیکھیں ججز دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ ججز ہوتے ہیں جو زیادہ اسپرٹ آف لا پہ ریلائی کرتے ہیں, کچھ ججز ہوتے ہیں جن کی پریفرنس ہوتی ہے لیٹر آف لا. جسٹس کھوسا صاحب اور جسٹس گلزار نے اسپرٹ آف لا کلیئرلی ان کے لیے زیادہ اوور رائڈنگ پرنسپل تھا. ان تین ججز نے اپنی پریفرنس شو کی ہے لیٹر آف لا میں. اب یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ اب جب یہ سیکنڈ سٹیج کی ہیئرنگ ہوئی ہے, اس کے بعد کیا لیٹر آف لا والے جو لوگ تھے کیا وہ ان کو ایک بیلنس نظر آتا ہے اسپرٹ آف لا اور لیٹر آف لا کے اندر. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری ہم پہلے بات کر رہے تھے جو بہت کنفیوژن تھی کہ فیصلہ 3-2 ہوگا, کیا ہوگا, کہ یہ بینچ کا فیصلہ علیحدہ ہے کیا ہے. میں اوریجنلی اس ویو پوائنٹ کا تھا کہ یہ فیصلہ اب یہ بینچ علیحدہ ہے وہ بینچ علیحدہ, لیکن آپ کو یاد ہے 2 کامنٹس آئے. ایک جسٹس اعجاز الاحسن کا آیا, انہوں نے کہا کہ یہ انٹرم آرڈر تھا پہلے والا. پھر جسٹس اعجاز افضل جو بڑے سٹیکلر ہیں لیگل پوائنٹس پہ, انہوں نے کہا انٹرلوکیوٹری آرڈر ہے جو لیگل ٹرمز میں از اگین این انٹرم آرڈر. جب یہ دو چیزیں ملاتے ہیں تو آپ کو کلیئر نظر آ جاتا ہے کہ یہ اب ڈیسیجن, اس کی موڈیلٹی اور چیز ہے کہ کون اناؤنس کرے گا, کون رائٹ کرے گا, لیکن یہ کلیئرلی دونوں کا الٹیمیٹلی میرا خیال ہے جو کاؤنٹ ہے وہ دونوں کا ملا کے کاؤنٹ ہوگا. لیکن دیکھیں ایک چیز مت بھولیں, سپریم کورٹ جب کوئی بھی ورڈکٹ دے گی یا کسی بھی پروسیس کو اڈاپٹ کرے گی تو سپریم کورٹ کو بہت دھیان رکھنا ہے لیٹر آف لا کا, کیونکہ یہ کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کی لیول پہ تو کنونشن ہے, اسی سائز کا آگے آئندہ بینچ اس کو ڈسریگارڈ کر سکتا ہے, لیکن لوور کورٹس, ایون ہائی کورٹس, سیشن کورٹس, ان کے لیے ان کے جو بھی یہ طریقہ کار طے کریں گے اور پوائنٹس آف لا اپلائی کریں گے یہ بائنڈنگ ہو جائے گا. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ خالی فیصلہ
نواز شریف صاحب کو افیکٹ نہیں کرے گا, باقیوں کو نہیں کرے گا, یہ ہزاروں کیسز کو افیکٹ کرے گا. تو میرا خیال ہے جتنی ڈیلیبریشن ہو رہی ہے یہ بڑی کیئرفل ہے. یہ پریسیڈنٹ سپریم کورٹ کے لیے ہے لیکن لوور کورٹ کے لیے بائنڈنگ ہے. ہائی کورٹ کو چاہے وہ اگری کرے نہ کرے, اسی مالک کی بات بالکل صحیح ہے. اگر اجازت میں سوال فریز کر لوں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مالک صاحب. میرا بھی ذاتی اوپینین شروع میں جب یہ کیس اٹھا کہ 184(3) کے تحت وزیر اعظموں کو گھر بھیجنے کی روایت نہیں ہو سکتی, ہونی بھی نہیں چاہیے. اگر اس جگہ وزیر اعظم خود اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے, سپریم کورٹ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں کچھ کام پولیٹیشنز کو اپنا کام پورا کریں نا. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کھوسا صاحب, وہ تو کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ ہٹنے کو تیار ہیں. بندے آپ نے اپنے لگائے ہوئے ہیں, آپ بائی ہک اور بائی کروک بچنا چاہتے ہیں, تو کورٹ کے پیچھے کیا آپشن چھوڑ دیا؟ 3 ججز نے انکوائری کا آرڈر کیا نا, اب آپ سپریم کورٹ جاتے رہیں. مت بھولیے کیا کہا جسٹس عظمت سعید شیخ نے, آپ نے تو میرا دل ہی توڑ دیا. یہ آپ نے کیا کر دیا جب آپ نے کیلبری فانڈ, جب آپ نے جعلی ڈاکومنٹ سارے کورٹ میں دینے شروع کیے. اس طرف دیکھیں کیسے سپریم کورٹ اس کو نظر انداز کر سکتی ہے. نیسکال کے ڈاکومنٹ دیکھیں آپ, وہ تھوڑے سے دیکھیں. نہیں سر, جو بیسک آرگیومنٹ ہے جس اپارٹمنٹ کے اوپر کہ وہ کس کے ہیں, اس کا بھی ڈاکیومنٹ نہیں ہے. ایک بینیفیشل ٹرسٹ وہ موزیک فونسیکا کی وجہ سے باہر نکلا ہے, انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے منروا کا سروس ایگریمنٹ ابھی تک نہیں دیا. ابھی تک ٹرائل میں ہوگا نا, یہ ٹرائل میں ہی تو جے آئی ٹی کو دیتے ہیں, کورٹ میں جمع کراتے ہیں. اور پھر کاشف اس بات کو مت بھولیں, یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو ڈاکومنٹس آپ ہمیں نہیں دے رہے یہ آپ ٹرائل کورٹ میں دیں گے. یہ طے کر چکے ہیں سپریم کورٹ کہ آپ ٹرائل کورٹ میں کچھ نہیں دیں گے. اور یہ کہا تھا عظمت سعید شیخ صاحب نے کہ یہ نیب نے آج جو ان کی جو سیفٹی ہے نواز شریف صاحب کی, وہ اس کو دفن کر دیا ان کی, آج یہ کہہ کے کہ ہم مقدمہ نہیں کر سکتے. اور ابھی بھی کیا کہا نیب نے, لیکن سبھی میرا اس پہ آرگومنٹ ہے کہ جناب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جسٹ لیٹ می فنش 20 سیکنڈ. سارے 20 سیکنڈ مانگ رہے ہیں, 2 منٹ بول دے رہے ہیں. نہیں 2 منٹ بولوں گا کہ جناب یہ کہا, انہوں نے یہ کہا اس کے بارے میں, حدیبیہ کے بارے میں, کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں اس پر پیپر داخل کریں یا نہ کریں. تو جو انویسٹیگیشن ہوئی جے آئی ٹی, اس نے جھوٹ کو مزید کھول دیا. اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے, اینڈ دے آر ڈیپینڈنگ آن فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس. اب اس کے بعد کورٹ کیسے اپنی آنکھیں بند کرے گی؟ اور بائی دی وے یہ جو جے آئی ٹی کا موقع دیا گیا تھا, جج صاحبان نے کہا نا کہ ہم جو آپ ہمارے پاس ڈاکومنٹس نہیں لا سکے, یعنی اوپن کورٹ میں ہم نے آپ کو موقع دیا بند کمرے میں لے آئیں. یہ جی آئی ٹی کا موقع ایسا نہیں تھا. یعنی اگر آپ کوئی چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ چانس تھا, تو اب سیکنڈ چانس کے بعد اب آگے کیا, اب ہم کہنا شروع کر دیں ٹرائل کورٹ کو کے پاس لے جائیں. یہ اس طرح کی لائنز ڈرا نہ کریں. ٹو بی فیئر, کوئی خاندان یہ نہیں چاہتا یا کوئی بھی نہیں چاہے گا ان دی رائٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کہ اس طرح پبلکلی ڈریگ آؤٹ ہوتے ہوئے ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہو پورے ملک میں. اسی لیے آپ کاغذ دے دینا چاہیں گے نا, پھر دینا چاہیے تو کیا کریں, نہیں ہے تو کیا کریں. دس از واٹ, یہی تو بات ہے, کوئی ہو تو دینا. اب یہ نا ان کو میں بھی یہی بات کرنے سے پہلے کہنا پڑتا ہے کہ کوئک بات کرنی ہے کہ آ جائیں 2 سیکنڈ. صرف یہ کہ دیکھیں نا, آپ نے کہا وزیر اعظم نے اسٹیپ ڈاؤن, آپ نے اس ملک کے اندر کوئی پبلک آؤٹریج دیکھی ہے پیناما کے بعد اور جے آئی ٹی کے بعد, جس طرح مالٹا میں ہوئی یا وہ آئس لینڈ میں ہوئی, کہیں ہوئی کوئی پبلک آؤٹریج اس ملک میں ہوئی نہیں ہے. فیصلہ پاویں جو بھی آ جائے, اگر سیاسی طور پہ موبلائزیشن ہم دیکھیں وہ تو دیکھیں گے, مگر عوام, مجھے تو دکھ ہو رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اپنی روٹی کپڑا مکان کے ایشوز اتنے لالے پڑے میں پیٹ بھرنے کے, عوام نے پھر بھی باہر نہیں نکلنا. کیا ہم اس کو پیمانہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں اجمل صاحب, میری بات ایک بڑا پوائنٹ, لہٰذا کیس اسٹرانگ نہیں ہے, ایک بڑا کیس بہت اسٹرانگ ہے. اس سے بڑا ایک اور پوائنٹ ہے اجمل صاحب, آپ ہی جواب دیجیے اس کا. اس سے بڑا پوائنٹ ایک اور ہے, مجھے لگتا ہے ڈیموکریٹکلی ہمیں ایک بڑا سوال اٹھانا چاہیے, نہ صرف ایک شخص یا اس کی ذات گو کہ وہ حاکم وقت اور 100% اس کا احتساب اور مثال بنائی جائے. اس سے بڑا سوال آپ کی ڈیموکریٹک پالیٹی کے لیے صرف ایڈمرل صاحب یہ کہ اگر آپ کو لگے کہ جسٹس نہیں ہوا تو پھر تو ایک میس موبلائزیشن ہونی چاہیے, تمام پارٹیز اس پہ یکجا ہوں کہ پھر انسٹیٹیوشنل پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اداروں کی ہونی چاہیے. جو ادارے ڈیلیور نہیں کر پا رہے, جو ادارے نہیں دے پا رہے, اگر ابھی ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ آپ سپریم کورٹ میں پریشر ڈال رہے ہیں. پی ٹی آئی بات کر رہی ہے, ہر کوئی اپنا دیکھیں جی 2 نومبر کو عمران خان نے کہا تھا میں باہر جانے لگا اور کہا لیا جی سسٹم ٹال لگیا ہے. اگر ابھی ہو جاتا تو یہ کہا جاتا کہ سپریم کورٹ کو اثر انداز, سپریم کورٹ کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جمہوری بات تو یہ ہونا میرا ایک سوال ہے کہ مالک صاحب کے بعد پھر آپ ادارہ جاتی اصلاحات کے اوپر مالک از ایٹ ڈس ایڈوانٹیج, سو آئی گیو اٹ ٹو مالک صاحب. مالک صاحب اس سٹیج پہ تمام چیز کو کون لے کے آیا ہے؟ 5 ججز لے کے آئے ہیں. سڈنلی ہم سارے اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں جس طرح سڈنلی ججز کی ٹانگیں موم کی ہو گئی ہیں, سڈنلی ان کے دماغ بند ہو گئے ہیں. آج جس سٹیج پہ پورا ملک کھڑا ہوا ہے, ایک کیس کھلا, اس کیس کی جے آئی ٹی اس کورٹ نے بنائی, اس کو جے آئی ٹی کو اس نے پورا اپنی سپورٹ دی. یہی وہ سپریم کورٹ تھی جس پہ ایک زمانے میں پی ایم ایل این نے دھاوا بولا تھا. آج اس کی اپوائنٹڈ ایک جے آئی ٹی
جس میں 18-19 گریڈ کے افسر ہیں، اس کے سامنے اسی سپریم کورٹ نے اس ملک کے پرائم منسٹر کو لا کے کھڑا کر دیا. سڈنلی ہم اس طرح بات کر رہے ہیں صاحب پتہ نہیں یہ ججز عمران خان عمران خان who took case to the Supreme Court. مالک عمران خان کا کریڈٹ آپ نہیں چھین سکتے. یہ پاناما عمران خان نے زندہ رکھا. وہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم سارے پیشنیٹ ہیں، ججز کو اس کا بڑا ڈسپیشنیٹلی فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیں جو But why do we think they will not be dispassionate? کوئی نہیں کہہ رہا. جہاں کورٹس نے پیشنیٹلی فیصلے کیے ہیں وہ ملک بھگتتا رہا ہے. اب بڑا سرجیکل ڈیسیجن چاہیے. ویسے یہ کیوں لگتا ہے کہ ڈسپیشنیٹ فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ ابھی تک a certain way or a certain other way. I am pretty sure جو بھی فیصلہ کریں گے ڈسپیشنیٹ کریں گے. ہم تو جاتے رہے ہیں, we are very certain کہ کورٹ جو ہے نا وہ صحیح فیصلہ دے گی. مالک صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا, یہ ایک اور سیٹ آف کوسچن, کہ اگر فیصلہ دیکھیں فیصلہ کچھ بھی آئے گا, I don't want to preempt verdicts here, but دیکھیں دو ہی verdict آ سکتے نا, ایک تو یا تو وزیراعظم نائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر نائل نہیں کرتا کورٹ اور وہ کہتا ہے کہ جی لا پوائنٹ کے اوپر جو بحث کرے کہ 184 کی 3 کے تحت ہمارا خیال ہے وزیراعظم کو گھر نہیں بھیجنا چاہیے, اور جیسے مالک صاحب نے کہا کہ وہ کہیں کہ جناب آپ یہ کام کریں, ریفرنس بھیجیں, اتنے دنوں بعد ہمیں رپورٹ دیں, کیا اس کا بیک لیش ہوگا یا اس کے اوپر امپریشن کیا بنے گی؟ مجھے بریک کے بعد ذرا میں آپ سے جواب چاہتا کہ اس کے اوپر تنقید تو وہ جو میں پہلے کہا, پیپلز پارٹی تو اس کیس کے شروع ہونے سے لگی, ہم کیا کریں سپریم کورٹ جا کے, یہ تو شریفوں کے خلاف فیصلہ ہی نہیں دیتی جی, یہ تو یہاں سے تو خالی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم گھر جاتا ہے اور تو کوئی وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ ہی نہیں آتا. یہ تو کیا یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے دیٹ دس از 50% آپشن, تو اس بات کا بھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ممکنہ فیصلے کے سیاسی مضمرات, سیاسی ریپرکشنز جس کو کہتے ہیں. دیکھیں فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو توقعات ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں, اور یہ توقعات ایسے نہیں بن گئی, یہ کوئی اوور نائٹ نہیں بنی. بہت وقت ملا ہے اس پورے مقدمے کو, بہت وقت ملا ہے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کو اپنا دفاع کرنے میں. اور آج بھی جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز میں سے بھی اگر آپ ان کے مین ریمارکس نکال لیں تو یہ بالکل انہوں نے صحیح بات. سیسیلین مافیا والے یا گاڈ فادر والے؟ نہیں جی, وہ تو شروع سے انہوں نے خیر بات کر دی تھی, بڑے عرصے سے ہو چکی. نہیں, میں آج کی بات کر رہا ہوں جس میں جج صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا, حالانکہ وہ تو بڑے محتاط ہوتے ہیں, اپنی قانونی زبان میں بات کرتے ہیں. ایک جج صاحب اگر کہہ دیں کہ ہمارا دل ٹوٹ گیا, اور کس چیز پر وہ بات کر رہے تھے کہ جو بھی آپ ڈاکومنٹس آپ نے جمع کرائے ہیں وہ سارے کے سارے جعلی, کہ یو اے ای سے بھی رپورٹ آ گئی, برٹش ورجن آئلینڈ سے بھی رپورٹ آ گئی, تو کون سی جو دستاویز, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دستاویزات اتنی بھر کے دیں, مزید مانگ رہے ہو. یعنی ہر چیز کو, قطری خط کیا, یو اے ای کی ڈاکومنٹس کیا, برٹش ورجن آئلینڈ سے جو ڈاکومنٹس وہ کیا, انہوں نے تو سارا کہہ دیا کہ وہ جعلی ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو توقعات ہیں لوگوں کی وہ انہی چیزوں پر بنتی ہے نا. مقدمہ بڑے طریقے سے کچھ اور ہے. میرے مطابق توقعات جو ہیں, اور اس کا وہ جو آپ جسٹس کھوسا والی بات کر رہے تھے, پھر اگر اس کو آپ ریفر کریں, وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں, قانونی طور پر وہ ہر چیز کو لے کر چل رہے ہیں. اگر اس کے خلاف کوئی چیز آتی ہے, یہ قدرتی امر ہوگا کہ لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ پوری نہیں. جی مالک صاحب, وہ عدالت میں جب یہ کہتی ہے کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم, عدالت نہیں کہتی, خیر یہ تو جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کہتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں سیسیلین مافیا ہے. جس قسم کے ریمارکس یہ کہ آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ نے فرض نہیں کیا ہے, بلا کے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کتنی سزا ہے, اتنی سزا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور ان کے بیانات کا اور ان کی تنقید کا عدالت پر ایک بیک گراؤنڈ ہے. فیصلہ صرف پنجابی وزیر اعظم کے, صرف سندھی وزیر اعظم یا پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے خلاف آتا ہے. پریشر تو ہوگا عدالت پر اس کا. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ججز اتنے زیادہ ایک پولرائز سوسائٹی میں رہنے کے عادی ہیں کہ ہم تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں their capacity to take pressure. میرا خیال ہے یہ ہر ایک کو پتہ ہے. دیکھیں ہم پہلے ہی بات کرتے تھے کہ جب ایک باری جے آئی ٹی سبمٹ کر دے گی نا اپنی رپورٹ, سارے جے آئی ٹی کے بارے میں بات کرنا بند ہو جائیں گے, اور وہ بات بند ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی ڈیسیجن دیں گے اس کے بعد فیصلہ اور بحث ساری اس ڈیسیجن پہ ہونی ہے. یہ آج کل کا انٹرم پیریڈ سب کو بھول جانا ہے کوائٹ فرینکلی. اس لیے اب جو سا ڈیسیجن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے, اور اگر آپ کامنٹس پہ جائیں گے تو بہت کامنٹس آگے پیچھے ہوتے ہیں. پھر وہ کامنٹ بھی ہے جو میں نے پہلے کوٹ کیا تھا جیسے اعجاز افضل کا, کہ یار یہ تو روپا میں نہیں آتا یہ مسئلہ, ہم اس کو بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں
ایک ویو پوائنٹ کو وہ گزر چکی ہے نا, وہ تو ابتدائی سے اس کا تو ٹائم بار ہو چکی ہے, لیکن اس میں لیکن روپا کا آرگومنٹ کچھ اور ہے نا. اس ٹائم مائیگرینٹ جو اپارٹمنٹس کا ہے وہ کچھ اور ہے. فیصلہ اپارٹمنٹس پہ ہونا ہے, وہ کامہ پہ نہیں ہونا ہے. What do you think? اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے تو پرسیپشن یہ ہوگا کہ اس ملک میں طاقتور کے لیے قانون اور ہے, غریب کے لیے قانون اور ہے, اور سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی ول کم ٹو زیرو. ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ سے حدیبیہ پیپر ڈسکوالیفائی نہ ہونا اور قانون سے نکلنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ڈسکوالیفیکیشن ایک سٹیپ ہے اس وقت. ٹرائل اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا اور بری کر دیا, صاف چٹ دے دیا, وہ تو ہے ہی نہیں آپشن. ڈسکوالیفائی نہیں کیا تو آپ نے بری کر دیا. یہ ٹرائل اب یہ بھی شیخ رشید والی بات ہے کہ وہ سیدھا سیدھا اگر چھوڑنا ہے تو آج چھوڑ دو, ٹرائل نہ کراؤ, وہ ٹرائل کورٹ کو کیا دیں گے, یہ خود سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, اور ایس سی سی پی کا چیئرمین اداروں کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. دو تین ایشوز ہیں. اب سب نے اپنی رائے دے دی ہے ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے. سو I guess میں شروع میں ہی دے چکی تھا. I don't want to repeat myself. کہتے I personally think ٹرائل ضروری ہے کہ going down in history کوئی ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ آج خود بھی ٹرائل کر سکتی ہے, مگر چلیے اوکے, I mean دو simultaneously ہو سکتی ہیں دونوں چیزیں, absolutely. مجھے لگتا ہے کہ اور جو دیگر ایشوز جو اب اس کیس کے تھرو نکلے ہیں, اس ملک میں جو ایشو ہے, اس سسٹم کا جو ایشو ہے, اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. آج عمران خان نے بھی کہا کہ بھئی یہ منی لانڈرنگ ہمیں لوٹ چکا ہے اس ملک کو. سو یس, آپ کے پاس بائی دا وے قوانین سب سے سخت ہیں پوری دنیا میں منی لانڈرنگ کے اوپر. امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, بی جس طرح میں نے کہا کہ ادارہ جاتی ریسٹرکچرنگ اور ریفارمز ہو رہے ہیں, کیا پبلک اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں ہو رہی ہے. تیسرا اقامہ کا آپ کے سامنے آ گئی ہیں ڈیٹیلز. ان چیزوں کو بھی پروب کریں کہ یار الحمدللہ 4-5 بڑے وزراء جو ہیں تگڑے, وہ اقامہ لے کے بیٹھے ہوئے. اب اگین I don't know, I'm not a lawyer, so مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا صرف مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ڈکلیئر نہیں کیا یا اقامہ ایز اے پبلک آفس ہولڈر رکھنا بھی مسئلہ ہے. I'm not sure, but اگر یہ کالا پیسہ تھا جو حوالے سے بھیجا اور اس کے بعد واپس منگوا لیا ریمیٹنس کر کے, I'm just saying اگر یہ کالا پیسہ تھا جس کو سپیج کیا as remittance, I'm just saying بھائی لوگوں نے ادھر تو پراپرٹیز بھی رکھی ہوئی ہیں نا, لوگوں نے بہت اس کیس نے ایک بات تو ظاہر کی ہے, اس کیس نے ایک بات بتائی ہے کہ اس ملک میں الیکٹورل ریفارمز بہت زیادہ اور بڑی سخت ضروری ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کیس نے ایک اور بات بتائی ہے سر, اس ملک میں ہر قسم کی ریفارم ہونی چاہیے. اس ملک میں حجازی صاحب جیسے لوگوں کو بھی نکالنا ہے, قمر زمان چودھری چیئرمین نیب جیسے لوگوں کو بھی نکالنا ہے. وہ تمام لوگ جو ریاستی کام کرنے کی بجائے انفرادی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, ان تمام کے گھر جانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. یہ میں ساری رات اور سارا دن کر سکتا ہوں, میرا خیال ہے یہ 2 گھنٹے سے زیادہ ڈیبیٹ چل سکتی ہے ہماری. کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرائل ہو سکتا ہے, میرے مطابق ٹرائل ہونا چاہیے. ٹرائل تو ہو گئی ہوگا نا سر, اس کے ساتھ رہلی ہے یا نہیں اصل فیصلہ یہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ ناظرین. گفتگو آپ نے سنی, ہم صرف میرا خیال ہے ایئر مارشل صاحب بھی اس لائن پہ آ گئے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.